साथ हो, के साथ भी हो। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 9वें बाब में से एक दिन यूहन्ना ने यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, हमने एक को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और वो हमारा पैरों नहीं, और हमने उसे मना किया। तब यीशु ने कहा, उसे मना ना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम पर मोजज़ा करे और जल्द मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। इसलिए जो कोई मेरे नाम पर तुम्हें एक प्याला पानी पीने को दे, इस लिहाज से कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपने अजर से हरगिज़ महरूम न रहेगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाते हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए बेहतर है कि चक्की का पाट उसके गले में डाला जाए और वो समंदर में फेंका जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। ज़िंदगी में टुंडा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ रख कर तू जहन्नम में जाए, उस आग में जो बुझती नहीं। और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। ज़िंदगी में लंगड़ा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पाँव रख कर तू जहन्नम में डाला जाए। और अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। खुदा की बादशाही में काना दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रख कर तू आग के जहन्नम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाएं। उनसे तेरी सताइश। लतूरी तौर पर हम 26वें इतवार की इबादत खुदावंद के हजूर गुजरान रहे हैं, और आज एक बार फिर खुदा हमारी मदद करना चाहता है कि हम सब खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें, जो हमारी मदद और रहनुमाई करता है, ताकि इस कलाम के वसीला से हम ज़िंदगी की उन बातों को जान पाएँ जो खुदा हमें सिखाता है। आज ज़िंदगी की पाकीज़गी, सेक्रेडनेस ऑफ द लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी की पाकीज़गी है, उसकी तरफ इशारा किया जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा रखने के लिए, पाक रखने के लिए, खुदा के साथ चलाने के लिए क्या कर सकते हैं। और इस ज़िंदगी की पाकीज़गी को पाने के लिए गुनाह से इनकार इंसान को इस काबिल बनाता है कि वो इस ज़िंदगी की इस पाकीज़गी को समझ पाए। और गुनाह से पाक होने की हमें दावत दी जाती है और कहा जाता है तुम भी पाक हो जैसा तुम्हारा खुदावंद पाक है। और हम खुदावंद के हजूर अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी को छोड़कर खुदा के साथ चलने की कोशिश करते हैं। आज का कलाम मुख्तलिफ अंदाज से हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम समझ पाएँ गुनाह कहाँ से जन्म लेते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से आते हैं, और उसके बाद जब हम उन गुनाहों का पीछा करते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं, तब हम खुदा से कितने दूर हो जाते हैं। और खुदा के हजूर आज 2 कहानियाँ जो एक जैसी नज़र आती हैं, आज की पहली तलावत में और फिर तीसरी तलावत। पहली तलावत में हज़रत मूसा को खुदा के फजल से ये पैगाम पहुँचा कि 70 लोगों को ले और उन्हें खैमा इज्तिमा में ले जा, और उसके बाद उनके ऊपर खुदा के हजूर दुआ कर, ताकि जो रूह, जो बरकत, जो फजल, जो कुव्वत, जो ताकत मैंने नबी होने के लिहाज से तुझे दी है, इसी कुव्वत से, इसी नबूवत से, इसी फजल से जो तुझ पर है, मैं कुछ बरकत इन लोगों को देना चाहता हूँ। सारे लोग मूसा की आवाज़ सुनते हैं, सारे लोग चले जाते हैं, और खैमा इज्तिमा में 2 लोग इस बरकत को हासिल करने से पहले ही
خدا کے فضل سے نوازے گئے، اور یہ دو شخصیات الداد اور میداد خدا کے حضور نبوتیں کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کیس خداوند یسوع مسیح کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور یوحنا جا کر یسوع کو خبر دیتا ہے یسوع مسیح ایک ایسا ہے جو ہمارے گروپ کا نہیں ہے، وہ تیرے نام سے لوگوں کو شفا دے رہا ہے، تیرے نام کی تعلیم دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو شکایت کی گئی، دو ہیں جو خیمہ اجتماع میں نبوت کرتے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو کام ہو رہا ہے وہ سچ ہے، نبوت بھی ہو رہی ہے اور وہ خدا کے نام سے کام بھی کر رہا ہے، اور یشوع ادھر جا کر موسیٰ کو بتا رہا ہے اور ادھر یوحنا جا کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اے موسیٰ اس کو منع کر، اے یسوع مسیح اس کو منع کر۔ دونوں جگہوں پہ کام جو ہے وہ خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو برائی کہاں سے آ گئی ہے؟ برائی شمعون بن نون جس کا ذکر کیا گیا پہلی تلاوت میں، اور ادھر یوحنا کا ذکر کیا گیا، یہ انسان کے اندر ایک ایسی جلن، ایک ایسا حسد، ایک ایسی نفرت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ سمجھتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے دوسرے کے پاس کیوں ہے۔ کوئی بھی ہمارے خاندانوں میں ترقی کرتا ہے، ہم اس کی ترقی سے خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایسے طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی ترقی کو تذلیل میں بدلا جائے، اس کی ترقی کو کم کیا جائے، اس کی عزت کو کم کیا جائے، اور یہ جلن اور یہ حسد ہماری زندگی میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اس کی کامیابی، اس کی اچھائی اور اس کے نیک کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، اس برکت کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں جو خدا نے دی ہے، بلکہ اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو خدا کی برکت کے خلاف چلتا ہے وہی گناہ کی جڑ بنتا ہے۔ شمعون بن نون خدا کی نبوت کرنے والوں کے خلاف، جو الداد اور میداد خدا کے خیمہ کے اندر نبوت کر رہے ہیں، ادھر یوحنا خدا کے حضور ایک کو دیکھا ہے جو تیرے نام سے بدروؤں کو نکال رہا ہے، اور خدا کے حضور یہ برکت دی جاتی ہے۔ موسیٰ اعلان کرتا ہے، اور میں کیا چاہتا ہوں کہ خدا کے سارے لوگ نبی بن جائیں، یہ برکت مل جائے تو اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور یسوع مسیح یوحنا کو جواب دیتے ہیں، اگر وہ ایک جو ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن خدا کے کام کر رہا ہے تو اس لیے وہ ہمارا مخالف نہیں ہے، وہ تو خدا کے کام کر رہا ہے، وہ یسوع کی بشارت دے رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ یسوع کے ساتھ پیچھے پیچھے چل کر اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارا مخالف ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بھی رشتہ دار عزیز اگر خدا نے اسے برکت دی ہے تو وہ ہمارا مخالف ہے۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اس کو احساس دلانا چاہیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، خدا کا شکر ہے تجھے یہ عزت اور یہ رتبہ اور یہ مقام ملا ہے۔ اور اسی لیے حضرت موسیٰ کہتا ہے میں کیا چاہتا ہوں یہ کہ سارے لوگ نبی بن جائیں، سارے لوگ خدا کے کام کرنا شروع کر دیں، سارے لوگ گناہ کو چھوڑ دیں، جلن کو چھوڑ دیں، حسد کو چھوڑ دیں، نفرت کو چھوڑ دیں جو آپ کی زندگیوں میں گناہ کی وجہ بنتی ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے، اور رسولوں کے اعمال اس کے دوسرے باب میں یہی خواب روح القدس کے وسیلہ سے پورا ہوتا ہے، روح القدس کے وسیلہ سے پورا ہوتا ہے، اور خداوند کے حضور یہ دعا کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے آخری زمانے میں کیا ہوگا، خدا اپنے روح میں سے سب پر انڈیل دے گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بزرگوں کو خواب آئیں گے۔ خدا کے حضور سب لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ سارے کے سارے لوگ مل کر خدا کا کام کریں گے۔ اس سے زیادہ خدا کی اور بڑی کوئی خواہش نہیں ہے، اس کی خواہش یہی ہے خدا کے لوگ خدا کی آواز سنیں
اس کے حکموں پر عمل کریں، اس کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، اور اپنی زندگی سے نفرت، حسد اور یہ جو جلن جیسی بیماری ہے جو گناہ کا سبب بنتی ہے اس کو نکال پھینکیں۔ برائی انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہے۔ چھوٹی سی برائی تھی یوحنا کی جو سمجھ نہیں پایا، اور وہ برائی کیا تھی؟ اے خداوند، ایک کو ہم نے دیکھا ہے جو تیرے نام سے بدروؤں کو نکال رہا ہے، وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا۔ میرے پیچھے، یوحنا کے پیچھے، ہمارے پیچھے کی بات نہیں ہے، پیچھے تو چلنا ہے ہمیں یسوع کے۔ اس نے کہا نا، اگر کوئی میرا پیرو بننا چاہے، اگر کوئی یوحنا کا پیرو بننا چاہتا ہے تو اس کی بات نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں سارے کے سارے لوگ ہمیں اسی بات کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، آ جاؤ ہم روح القدس کے ٹھیکے دار ہیں، آؤ ہم سے بپتسمے لے لو، آؤ ہم آپ کو روح دے دیں گے، آؤ یہ کر لو۔ بات خدا کی ہے، وہ جس کو دینا چاہتا ہے اسی کو دے گا، روح جدھر چاہتی ہے اسی کو ملے گی، اور ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، اس کو کوئی روکتا نہیں ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی بلاک نہیں کر سکتا ہے، کسی ایک جگہ پہ بند نہیں کر سکتا ہے، کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ ہوا تو جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، وہ چلے گی، اور روح بھی خدا کی ہے، اس کو میں اور آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کا روح ہے۔ وہ جس کو جو برکت دینا چاہے وہ برکت جو ہے چلتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ اور خدا کے حضور ہم کلام میں ایسے بہت سارے واقعات سنتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے عمل کے ساتھ اتنا بڑا اتنے بڑے بلنڈر ہو گئے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ اچھائی اور برائی کی لڑائی کیسی چل رہی ہے؟ یہ برائی اور اچھائی آپس میں کیوں ٹکرا رہی ہیں؟ اور برائی ہمیشہ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی وجہ سے۔ ہابل اور قائن کی کیا لڑائی تھی؟ نذرانے خدا کو دیے، پسند اس نے کرنے تھے، ناپسند اس نے کرنے تھے، لیکن رویے کیسے تھے؟ ایک کا نذرانہ خدا کو پسند آیا اور دوسرے کا نذرانہ خدا کو پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ بری نیت سے دیا گیا تھا، اور یہی جلن کی وجہ بن گئی۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ایک بھائی دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے تیار ہو گیا اور اس کی زندگی کو ہی ختم کر دیا۔ ایک چھوٹی سی بات کہ میرا نذرانہ قبول نہیں ہوا، وہاں ایک پہلا قتل ہو جاتا ہے۔ تکوین کی کتاب، یوسف کے بھائیوں کو کیا تکلیف تھی؟ صرف یہ کہ یہ خوبصورت ہے، یہ ہمارے باپ کا پیارا ہے، اور باپ ہمارا اسے پیار کرتا ہے اور اسے سب سے زیادہ اچھے کپڑے لے کر دیتا ہے۔ آؤ یہ جو خواب دیکھتا ہے اس کو ہم مار دیں، اس کو قتل کرنے کے لیے اس کو بیچ ڈالتے ہیں، اور وہی کل کو جا کر ان کے لیے پھر زندگی کا سبب بنا۔ مصر میں جا کر ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے اور ان کے نوکروں کے لیے اور سب کے لیے وہی زندگی کا سبب بنا کہ میں تمہیں خوراک دوں گا اور تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ شاؤل اتنا بڑا بادشاہ جسے خدا نے چنا، حضرت موسیٰ اس سے مسا کرتا ہے، اور خدا کے حضور سیموئیل کی دوسری کتاب کے اندر اس کا ذکر پایا جاتا ہے 18ویں باب میں۔ اس کی شان و شوکت بادشاہ ہونے کے ناطے سے، اس کی شان و شوکت خدا کے چنے ہونے کے ناطے سے، اس کے باوجود بھی اتنے بڑے کے اندر ایک جلن پیدا ہوتی ہے۔ اور جلن کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جاتی جولیت، اور داؤد چھوٹا بچہ جاتی جولیت کو مارتا ہے، اور جب جنگ ختم ہوتی ہے، داؤد کی وجہ سے جنگ جیتی جاتی ہے، شہر میں استقبال کیا جاتا ہے، لوگ اور خواتین باہر آتے ہیں اور آ کر گلیوں اور بازاروں میں شور ڈلتا ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اور نعرہ کیا ہے؟ داؤد نے مارا لاکھوں کو اور شاؤل نے مارا ہزاروں کو۔ اب شاؤل کہتا ہے یہ تو بات مجھے ہر روز سننی پڑے گی،
یہ بات تو مجھے ہر روز سننی پڑے گی کہ داؤد نے لاکھوں کو مار دیا اور میں نے ہزاروں کو مارا ہے. میرا رتبہ شاید کم ہو جائے گا, میری زندگی شاید دوسروں کے سامنے ویسی نہیں رہے گی. اگر محسوس کرتا تو وہ خدا کا مخصوص تھا, خدا کا چنا ہوا تھا, مسا کیا ہوا بادشاہ تھا, بڑا بھی تھا, تو اس کے لیے ایک چھوٹا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن وہ اسی کو مارنے کے پیچھے بھاگتا ہے. سو ایسی جلن, ایسی حسد اور ایسی چیزیں ہی ہمارے لیے برائی کی وجہ بنتی ہیں. اور آج خداوند یسوع مسیح اس بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے, سب سے پہلے جو نیک کام کرتے ہیں, جو خدا کے کام کرتے ہیں, ان کے خلاف ہونے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے کسی بھی گروپ سے ہوں, وہ چاہے کسی بھی جگہ کے ہوں, وہ چاہے کسی پر بھی ایمان رکھتے ہوں, لیکن اگر نیکی اور خدا اور بھلائی اور بھائی چارے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خدا کے حضور یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. جو بھی ہماری ترقی کی بات کرے گا, جو بھی ہماری کامیابی کی بات کرے گا, جو اچھے مستقبل کی بات کرے گا, جو خدا کے ساتھ چلنے کی بات کرے گا, جو نیک زندگی کا راستہ دکھائے گا, جو انسانیت کی بھلائی کی بات کرے گا, جو دوسروں کو اوپر اٹھانے کی بات کرے گا, جو غربت سے نکالنے کی بات کرے گا, جو خدا کے حضور اچھے اعمال ادا کرنے کی بات کرے گا, وہ ہمارا مخالف نہیں ہو سکتا ہے. اور اس میں مخالفت ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی لیے پھر فقیوں اور فریسیوں کو بھی یسوع مسیح نے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا, جب تم گناہ گاروں اور کسبیوں کو اور محصول لینے والوں کو خدا کی بادشاہی میں دیکھو گے تو پھر کیا کہو گے؟ خدا کس کو قبول کر لیتا ہے, اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آج خدا اپنے کلام میں کچھ باتیں استعمال کرتا ہے ہمارے لیے. سب سے پہلے خدا کے حضور, خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے یا برائی سے بچنے کے لیے یا گناہ کو چھوڑنے کے لیے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اس رکاوٹ کو دور کر دے. اگر تیری آنکھ تیرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے تو اپنی آنکھ نکال دے. اگر تیرا ہاتھ تیرے لیے رکاوٹ ہے تو اپنا ہاتھ کاٹ دے. اگر تیرے پاؤں تیرے لیے رکاوٹ ہیں تو اس پاؤں کو کاٹ دے. کیسا ہوتا اگر یہ حقیقی طور پر ایسا ہو جاتا؟ کس طرح کا ماحول اور معاشرہ ہوتا اگر ہم صرف یہ سوچ لیتے کہ اگر میری آنکھ میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے, اگر میرا ہاتھ اور میرے پاؤں ٹھوکر کا باعث ہے, تو شاید آج ہمارے گرجا گھر میں بہت سارے ٹنڈے ہوتے, بہت سارے لنگڑے ہوتے اور بہت سارے کانے ہوتے, اگر ہم سوچتے تو. لیکن یسوع مسیح ہمیں نہ کانے دیکھنا چاہتا ہے, نہ ٹنڈے دیکھنا چاہتا ہے, نہ لنگڑے دیکھنا چاہتا ہے. اور آج جب یہ باتیں ہم کبھی کبھار اپنے طور سے ہم غور کرنے کی کوشش کریں, جب ہم کسی کو کہتے ہیں جا بھاڑ میں جا, کہتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی کبھی غصے میں جب آتے ہیں جا میری طرف سے بھاڑ میں جا, تب بھاڑ میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ جا میری طرف سے جہنم میں جا. بھاڑ میں جا کا مطلب ہے جہنم میں جا, اس جگہ میں جا جہاں آگ ہے, جہاں تجھے سزا ملے. تو کیا وہ چلا جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے. اور ایسے ہی یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے آج, استارے کے طور پر یسوع مسیح استعمال کرتا ہے کہ اگر تیری آنکھ تیرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے تو اپنی آنکھ کو نکالنے سے بہتر ہے اسے درست کر. اگر ہاتھ تیرے برائی کے لیے, چوری کے لیے اور دوسرے لوگوں کو گرانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, تو اس لیے اس کو سمجھانے کی کوشش کر اپنے آپ کو, تیرا ہاتھ خدا کے حضور کیوں اس طرف جا رہا ہے. اور اپنے پاؤں جو شاید خدا کے گھر کی طرف جب آنے لگتے ہیں تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. کسی کی مدد کرنی ہے تو تیرے پاؤں ہی نہیں اٹھتے ہیں کہ میں جا کر کسی کی مدد کرنے کے لیے, کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے, کسی جو جیل میں ہے اس کو وزٹ کرنے کے لیے چلا جاؤں.
کسی نیک کام کے لیے اٹھ کر جاؤں اور کسی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اپنے قدم اٹھاؤں؟ تو خداوند ہمیں بتانا چاہتا ہے، یہ باتیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کلام میں جو ہماری زبان میں ترجمہ کیا گیا خدا کے حضور اس بات کے لیے کہ 2 ہاتھ رکھ کر بھی تو جہنم میں ڈالا جائے، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا اگر تو 2 ہاتھ رکھ کر اچھے کام نہیں کر سکتا ہے، 2 پاؤں رکھ کر کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے، اور 2 آنکھیں رکھ کر کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ تو جہنم میں ڈالا جائے۔ عبرانی زبان میں اس کے لیے لفظ گہنا کا استعمال کیا گیا، جس کا انگلش زبان میں بھی گہنا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ عام طور پہ ہیون اینڈ ہیلتھ کا ذکر کیا گیا، جہنم کا ذکر کیا گیا، اور روز محشر کا ذکر کیا گیا۔ گہنا کا لفظ عام عبرانی زبان میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ گہنا کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ گہنا کا لفظ، کبھی کبھار آپ باہر جاتے ہیں، بڑے بڑے کوڑے کے ڈرم کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ نہیں لکھا ہوتا کوڑا پھینکنا منع ہے، اس کے اندر پھینکنا چاہیے، نیچے پھینکنا منع ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ اور لکھا ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا؟ کبھی کسی نے پڑھنے کی کوشش کی؟ سارے بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، کوڑا دان میں پھینکے، کوڑا یہاں پھینکے، جو کوئی آپ نہیں لوگ پھینکتے ہو اسی میں پھینکنا چاہیے، لیکن یہ لکھا ہوتا ہے کوڑے کو آگ نہ لگائے، کوڑے کو آگ نہ لگاؤ۔ گہنا کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ اس جگہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اگر تم برے کام کرو گے تو پھر سب سے پہلے گہنا میں جاؤ گے، گہنا میں پھینکے جاؤ گے۔ کیوں گہنا کا لفظ استعمال کیا گیا؟ کوڑا جب جلایا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ آپ جو روٹی کم کھاتے ہو اور وہ جو باقی بچ جاتی ہے وہ پھینکتے ہو، پھلوں اور سبزیوں کے جو چھلکے ہیں وہ پھینکتے ہو، آپ بہت سارا اور جو بھی ہمارے گھر کا گند ہے وہ پھینکتے ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں خدا کے حضور، جو آپ کے گھر کا کچرا ہے، جو مٹی ہے، جو بہت سارے پودوں کے پتے ہیں، وہ سب کچھ آپ پھینکتے جاتے ہو۔ اور آج کی دوسری تلاوت کو جب میں سن رہا تھا تو بڑی خوبصورتی سے اب ان ساری باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرنا کہ خدا کے حضور کوڑے کے ڈرم میں کیا ہوتا ہے، اور آج مقدس یعقوب خداوند کے حضور جب یہ خط لکھتا ہے تو اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ تھوڑی سی باتیں کوڑے کے ڈرم کو سامنے رکھ کر سننے کی کوشش کریں۔ اے دولت مندوں، تم آؤ، اپنی ان آفتوں کے سبب سے چلا چلا کر رو جو تم پر آنے والی ہیں، کیونکہ تمہارا مال گل سڑ گیا ہے۔ سو کوڑا گلا سڑا اور بہت سارا کچھ ایسا ہے۔ تمہارے کپڑے کیڑے کھا گئے ہیں۔ جو ہمارے گھر میں برے کپڑے ہوتے ہیں جن میں سوراخ نکل آتے ہیں، جو کسی کام کے نہیں رہتے، ہم ان کو بھی کہاں پھینکتے ہیں؟ کوڑا دان میں پھینکتے ہیں۔ تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا ہے۔ خیر سونا تو ہم نہیں پھینکتے ہیں، لیکن جس چیز کو بھی زنگ لگ جاتا ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ بھی پھینکی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اور ان کا زنگ تم پر گواہی دے گا، اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ جو اس میں ہم ہڈیاں پھینک دیتے ہیں، جو شاید خراب گوشت پھینک دیتے ہیں اس کوڑے میں، اور اس طرح سے تم نے آخری دنوں میں خزانہ جمع کیا۔ دیکھو جو جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے اور ان کی وہ مزدوری جو تم نے ظلم کر کے رکھ چھوڑی، دہائی دیتی ہے جب ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ امیر لوگوں نے اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے، اگر کسی کی مزدوری نے دی ہے، اگر کسی بیوہ سے اس کا حق چھین لیا ہے، اگر کسی نے وراثت میں اپنی بہن بھائیوں کو برابر کی وراثت نہیں دی ہے، اگر کسی نے دوسروں کے حق کو مارنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد کہا ان فصل کاٹنے والوں کی چیخو پکار
رب الافواج کے کانوں تک پہنچ گئی۔ تم نے زمین پر عیش و عشرت کی اور مزے اڑائے اور اپنے دلوں کو ذبح کے دن کے لیے موٹا کیا۔ تم نے فتویٰ دیا ہے اور صادق کو قتل کیا ہے، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو شاید ہم نے برائی سے اکٹھی کی ہے، جس میں کیڑے بھی پڑنے کی وجہ ہے، جس میں بدبو بھی آ سکتی ہے، اور ہر انسان کو یہ بتایا جاتا ہے گناہ کی وجہ سے ہمارا جسم کوڑا دان بن جاتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے ہم اپنے اندر یہی کیڑے پالتے ہیں، یہی بدبو پالتے ہیں، یہی برائیاں پالتے ہیں، اور دوسروں کا حق مار مار کر اپنے آپ کو خدا سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ جہنم کی آگ جس کا ذکر کیا گیا، اس میں اس حصے میں جہاں ہم زمین پر رہتے ہوئے اس کوڑے دان کی بدبو کو سونگھنا نہیں چاہتے ہیں، اور اس کے دھوئیں سے جو فضا خراب ہوتی ہے اور اس کے وسیلہ سے جو ارد گرد کا ماحول خراب ہوتا ہے، ایسے ہی گناہ کرنے سے جو انسان زندگی میں گناہ کرتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ دوسروں کے لیے بدبو کا وسیلہ بنتی ہے، وہ دوسروں کے لیے نقصان کا وسیلہ بنتا ہے، وہ ہماری اس دھرتی کی خوبصورتی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اور آج خدا ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے حضور جتنی مرضی برائی اس دنیا میں بڑھ جائے، سینٹ جان پال II پاپا اعظم جو تھے، انہوں نے 1983 میں ایک جنرل آڈینس کے دوران خدا کے حضور اعلان کیا، دنیا میں جتنی مرضی برائی بڑھ جائے اس کے لیے پاک یوخرس کی ایک عبادت کافی ہے جو اس برائی کا مقابلہ کر لے۔ خدا کے حضور جتنے مرضی منصوبے باندھ لیے جائیں، جتنے مرضی برے انداز اپنا لیے جائیں، اور شیطان ہمیشہ اپناتا ہے۔ ہم سارے جانتے ہیں یسوع مسیح کو بیابان میں کتنی بار شیطان نے آزمایا تھا؟ 3 بار۔ کیا اس کے بعد شیطان چلا گیا تھا؟ نہیں گیا تھا۔ آپ 2 ہفتے پہلے کی تلاوت یاد کرو، یسوع مسیح اپنے مرنے کی پیشن گوئی کرتا ہے، اور شمعون پطرس خداوند کے حضور کھڑا ہوتا ہے، خداوند تجھ پر آئے، تو یسوع مسیح کہتا ہے اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ شیطان پطرس کے وسیلہ سے آ کر یسوع مسیح کے سامنے کھڑا جاتا ہے، اور یسوع مسیح کہتا ہے دور ہو۔ کیا شیطان پھر ختم ہو گیا تھا؟ نہیں۔ اس کے بعد گتسمنی باغ میں یسوع مسیح دعا کر رہا ہے، اور پھر وہاں پر شیطان، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے۔ نہیں، وہاں نہیں، ایسا ہونا چاہیے، اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہونی چاہیے، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہونی چاہیے۔ صلیب پر یسوع مسیح مصلوب، پھر نیچے سے شیطان لوگوں کے اندر، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ابھی اتر آ، اور یسوع مسیح ہمیشہ تسلی کے الفاظ بولتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ خدا کے حضور وہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور شیطان کیسے کیسے روپ میں آ کر اس کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم سارے تو کمزور انسان ہیں، اور اسی لیے یسوع مسیح نے کہا آج اپنی آنکھ کی، اپنے ہاتھ کی اور اپنے پاؤں کی حفاظت کر، کہیں یہ برائی کے لیے استعمال نہ ہو جائیں، کہیں یہ شیطان کی پیروی نہ کرنا شروع کر دے، کہیں یہ خدا سے دور نہ تجھے لے جائے۔ اور اس لیے کوشش کرو کہ خدا کے ساتھ چلنا ہے، کوشش کرو۔ اور اس کے لیے اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے برائی سے بچا جا سکتا ہے؟ کس طرح سے خدا کے ساتھ چلا جا سکتا ہے؟ اور اس کے لیے ہمیں طریقہ ڈھونڈنا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ہر روز دعا کرنا۔ طریقہ کیا ہے؟ ہر روز دعا کرنا، پاک عبادت میں شریک ہونا۔ جس طرح پاپا اعظم نے کہا ہے، ایک عبادت خدا کے حضور دنیا بھر کی ساری برائیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن دعا اور عبادت دل سے تو ہو، اس میں ہماری نیت تو صاف ہو، اس میں خدا کے گھر آنے کی برکت کو ہم محسوس کریں، اور اس کے بعد کیسے ہم خدا کے حضور ان برائیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پاک روزری کے ساتھ،
اور کس طرح سے ہم ان برائیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پاک پانی جب ہم پہ چھڑکا جاتا ہے، کیوں ہم صلیب کا نشان بناتے ہیں؟ اے خدا اس پانی سے ہمیں پاک کر دے. اور پھر پاک یوخرس جب ہمیں ملتا ہے، اور مقدس تھامس ایکوائنس جب لکھتا ہے یسوع مسیح کے خون کا ایک قطرہ ہی ساری لوگوں کی شفا کے لیے کافی ہے. ایک خون کا قطرہ ساری دنیا کی نجات اور شفا کے لیے کافی ہے. اور خدا کے حضور کاہن جب اس پانی کو برکت دیتے ہیں، جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں، جب ہمارے خاندان میں کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، اس تیل اور پانی کے وسیلہ سے جو برکتیں ملتی ہیں خدا کے حضور، جو ساکرامنٹوں میں پاک تیل استعمال کیا جاتا ہے، وہ پاک تیل جو کاہن پاک جمعرات کے روز صبح اپنے بشپ صاحب کے ساتھ مل کر سارے دعا کرتے ہیں اور برکت دیتے ہیں اس تیل کو، اس تیل کے وسیلہ سے خدا ہر شیطانی قوت کو، ہر بیماری کو ہماری زندگی سے نکال دیتا. اور اسی لیے یعقوب رسول کا خط جو آج ہم نے پڑھا ہے، وہ پچھلے دنوں میں ہماری مدد کرتے رہے. پچھلے ہفتوں میں جب ہم نے کلام پڑھا، عمال کرو، نیک زندگی گزارو، ایمان عمال کے بغیر مردہ ہے. اور آج کہتا ہے ایسے ہی فضول میں دوسروں کو گرا کر، نیچا دکھا کر دولت اکٹھی کرنے کی کوشش نہ کرو. اور یہی یعقوب رسول خدا کے حضور کہتا ہے جب کوئی تم میں بیمار پڑے تو کیا کرو؟ کاہنوں کو بلاؤ، ان کو اپنے گھر میں بلاؤ، اور کاہن خدا کے حضور تمہارے بدنوں پر تیل لگائیں گے اور تمہارے لیے دعا کریں گے، اور تمہارے گناہ بھی، اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور تمہیں شفا بھی مل جائے گی، اور خدا تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. یہ خدا کی برکات خدا ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم سب شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر روز کوشش کریں. آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، شیطان دکھاتا ہے ایسا نہ کرو. آپ آج اپنے دل میں ٹھان لیں میں ہر روز کلام پڑھوں گا یا پڑھوں گی. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں شیطان کتنی رکاوٹیں ڈالتا ہے. کبھی آپ سوچتے ہیں میں اتنے بجے اٹھ کر کلام پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اسی وقت میں آپ کو نیند بہت آئے گی. ہو سکے تو اس وقت لائٹ بھیج دے، ہو سکے تو اس وقت آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے، ہو سکے تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے. آپ چرچ کے لیے آنا سوچنا شروع کریں، بہت ساری رکاوٹیں. کبھی نوجوانوں کی صورت میں لڑکے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی چلنے کو دل نہیں کرتا ہے، کبھی بی پی ہائی ہو جاتا ہے، کبھی شوگر نکل آتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ صبح اٹھیں اور خدا کے گھر کی طرف آنا شروع کریں. یہ ساری رکاوٹیں، شیطان کی رکاوٹیں، بلڈ پریشر، شوگر، یہ خدا خود بخود ہی دور کر دے گا، اور خدا آپ کو یہ برکت دے دے گا کہ آپ خدا میں مضبوط رہیں. بنیادی طور پر آج خدا کا کلام بتانا چاہتا ہے دوسروں کی عزت کرو، دوسروں کے اچھے رتبہ، عہدہ اور بلندی اور ترقی سے جلو نہیں، بلکہ ان کے ساتھ کھڑے اور خدا کی تعریف کرو. خدا نے ہمارے بھائی کو، ہماری بہن کو یہ برکت دی ہے، خدا ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی یہ برکت دے. اس کے وسیلہ سے جو مسیحی ایمان خدا کے حضور بڑھتا ہے. اور خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے پچھلے کچھ سالوں میں، ہمارے مسیح نوجوان بچوں اور بچیوں نے خدا کے حضور تعلیم کے میدان میں اور بہت ساری ملازمتیں حاصل کر کے مسیح قوم کا نام روشن کیا ہے. یہ خدا کا شکر ہو، اور ہر روز دعا کرنی چاہیے ہمارے بچے بھی آگے بڑھیں. برائیوں کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جلن، یہ حسد، یہ نفرت کتنی دیر تک کرو گے؟ اس سے آپ کسی کو نہیں جلاتے ہو، اپنے آپ کو جلاتے ہو. کسی اور کا نقصان نہیں کرتے، اپنا نقصان کرتے ہو. آئیں خدا کے حضور اچھی زندگی گزاریں اور بہتر زندگی گزارتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دیں. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور برکت دے، یسوع کے نام سے آمین.